बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट न्यूज़ रूम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रुखशान मीर। शामिल करेंगे मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरें, तबसरे करेंगे, तज्ज़िये करेंगे और पब्लिक फ़ीडबैक भी शामिल करेंगे। जमात-उद-दावा के चीफ हाफ़िज़ सईद को सेक्शन 11 एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत 6 माह के लिए नज़रबंद कर दिया गया है। याद रहे कि 14 जनवरी 2017 को हाफ़िज़ सईद ने एक बयान दिया जिसमें कहा कि 2017 कश्मीर का साल होगा। ये पहली मरतबा नहीं हुआ कि हाफ़िज़ सईद साहब को नज़रबंद किया गया हो। इससे पहले 2002 में, 2006 में उनको मुतअद्दिद बार नज़रबंद किया गया। इसके पीछे क्या कॉन्स्पिरेसी है? भारत क्यों आखिर हाथ धोकर हाफ़िज़ सईद के पीछे पड़ा है और ये बार बार कहने पर मजबूर है कि हाफ़िज़ सईद का ताल्लुक एक दहशतगर्द तंजीम से है? भारत ने तो एक एप्लीकेशन लिखी अक़वाम मुत्तहिदा को जिसमें इस बात पर जोर डाला गया कि हाफ़िज़ सईद को पाकिस्तान में नज़रबंद किया जाए, कैद किया जाए। 2008 के मुंबई अटैक्स का मलबा भी हाफ़िज़ सईद पर ही डाला जा रहा है। वो क्या वजूहात थी जिनकी बिना पर हाफ़िज़ सईद भारत के लिए विलन और पाकिस्तान के लिए हीरो की हैसियत रखते हैं और फलाही कामों में इंगेज नज़र आते हैं? ये तमाम मालूमात आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। अहम खबरें मेरे पास हैं, एनालिसिस तो नहीं इस पर करेंगे, मगर जितनी मालूमात हमारे पास हैं वो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। मगर उससे पहले कुछ और अहम खबरें शामिल करते हैं। हमारा प्रोग्राम फेसबुक लाइव है, यूट्यूब लाइव है, डिजिटल मीडिया की दुनिया में, सोशल मीडिया की दुनिया में पॉलिटिकल कमेंट्री शो है। हमें पाकिस्तानी ज्वाइन करते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी ज्वाइन करते हैं, अफ्रीका से, अमेरिका से, यूरोप से, कनाडा से, गल्फ़ कंट्रीज से पाकिस्तानी हमारा प्रोग्राम देखते हैं, अपना फीडबैक देते हैं और कमेंट्स में अपना एनालिसिस भी लिखते हैं। बड़ा शानदार कुछ लोग एनालिसिस लिखते हैं, तो और लोग ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर जाएं, ऑडियंस आ जाए, उसके बाद हाफ़िज़ सईद से मुतल्लिक तमाम मालूमात आपके साथ शेयर करेंगे। उससे पहले खबर शामिल करते हैं। DG ISPR आसिम गफूर साहब ने आज मीडिया ब्रीफिंग की है और अहम मौज़ूआत की तरफ पाकिस्तानी कौम की तवज्जो मरकूज़ करने की कोशिश की है। उन्होंने हाफ़िज़ सईद पर भी बात की और ये कहा कि स्टेट के कंसेंसस से, स्टेट की रजामंदी से उनकी नज़रबंदी पेश आई। कुछ ही दिन में ऑफिस से रब्ता करके कोई हतमी फैसला देंगे। उन्होंने बॉर्डर मैनेजमेंट, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जो बॉर्डर मैनेजमेंट है, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान जो 2250 किलोमीटर लंबा बॉर्डर ड्यूरेंट लाइन शेयर करता है, उस पर अफ़गानिस्तान की जानिब से जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं वो नाक़िस हैं। उनकी जो कारकर्दगी है, वहाँ पर जो सिक्योरिटी है वो काबिल तसल्ली नहीं है, तसल्ली बख्श नहीं है। उन्होंने ये कहा कि हमने, पाकिस्तान ने, पाकिस्तानी कौम ने, पाकिस्तानी फ़ौज ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक कामयाब जंग लड़ी है और 9000 ऑपरेशंस कराची में किए हैं। उन्होंने ये कहा कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में जो बॉर्डर मैनेजमेंट है, पाकिस्तान की साइड पर 29 FC के विंग्स मज़ीद तैनात कर दिए गए हैं ताकि इन सिक्योरिटी मेजर्स को और मुस्तहकम और मजबूत बनाया जाए। मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से उन्होंने बात की कि मिलिट्री कोर्ट्स की कारकर्दगी शानदार रही। अब मिलिट्री कोर्ट्स के इख्तियारात में तोसी होगी, एक्सटेंशन मिलेंगी, क्या मिलिट्री कोर्ट्स दोबारा बनेंगे, इसका फ़ैसला तो पाकिस्तानी हुकूमत ही करेगी, जमहूरी हुकूमत ही करेगी। दो बातें उन्होंने और बहुत अहम की हैं। उन्होंने भारत पर बात की है और ये कहा कि भारत हमारा हमसाया है, हम अपने हमसाये के साथ मनफी ताल्लुकात नहीं चाहते बल्कि मुस्बत ताल्लुकात के मुंतज़िर हैं। हम मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं और यकीनन भारत के साथ हम मुज़ाकरात ही चाहते हैं। हमारी तरफ से कोई ऐसी इग्नाइट नहीं किए जाएंगे कोई भी मसाइल। और बेशक भारत झूठे दावे सर्जिकल स्ट्राइक्स के कर रहा है और धमकियां दे रहा है, हमलों की बातें, जिस तरह भी जो भी मीडिया पर हालात चल रहे हैं आपके साथ हम रोज़ शेयर करते हैं। वेबसाइट पर भी आप देखते हैं भारत की तरफ से किस तरह के दावे किएंगे। इसके बावजूद आज DG ISPR ने यह बयान दिया कि हम मुस्बत ताल्लुकात के ख़्वाहां हैं, हम कोई भी स्कर्मिशेस नहीं चाहते। अपनी सारी गुफ्तगू में, मीडिया ब्रीफिंग में उन्होंने पाकिस्तानी मीडिया को, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को, सहाफ़ियों को, अहले इल्म को, अहले दानिश को, अहले कलम को भी खराज तहसीन पेश किया और कहा कि वॉर ऑन टेरर जो दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ हमने जंग लड़ी, उसमें मीडिया का किरदार इंतहाई मुस्बत था और काबिल तहसीन था। तो ये भी बड़ी अच्छी एक उन्होंने आज अपनी प्रेस ब्रीफिंग में बात की है। अब आते हैं, हमें पाकिस्तानी ज्वाइन कर चुके हैं, मौजूद हमारे जो व्यूअर्स हैं ज्वाइन कर चुके हैं। हाफ़िज़ सईद से मुतल्लिक बात करते हैं जिन्हें सेक्शन 11 एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत 6 माह के लिए नज़रबंद किया जा चुका है। और उनके साथ और भी नाम थे, अब्दुल्ला उबैद हैं, ज़फ़र इकबाल हैं, अब्दुर्रहमान आबिद हैं, काजी काशिफ नयाज़ हैं। इस वक्त अगर आप अपने लैपटॉप्स और स्मार्टफोन्स की स्क्रीन्स पर ये तस्वीर देख सकते हैं, हाफ़िज़ सईद साहब पुलिस के घेरे में हैं जब उन्हें नज़रबंद किया गया और अभी आपको नज़र आ रहा है कि वो दस्तखत भी किसी डॉक्यूमेंट्स पे कर रहे हैं, पुलिस उनके साथ है। हाफ़िज़ सईद साहब ने मीडिया पर ये कहा कि मुझे
اسلام آباد نے نظر بند نہیں کیا، بلکہ اس کے پیچھے فارن پاورز ہیں، اس کے پیچھے امریکہ ہے، اس کے پیچھے اقوام متحدہ ہے۔ میڈیا سے ہٹ کر انہوں نے ایک سیلفی ویڈیو بھی بنائی، اور اس سیلفی ویڈیو میں انہوں نے کہا کہ جب بھی فارن پریشر پاکستانیوں پر دیا جاتا ہے تو مجھے بار بار نظر بند کرتے ہیں، مگر کشمیر کی آواز پاکستانی بن کے رہیں گے۔ اگر میں نہ رہا تو، اگر میں بن نہ سکا تو مختلف پاکستانی نکلیں گے کشمیر کے لیے، کشمیر کے حقوق کے لیے لڑیں گے، اور یہی ان کا موقف تھا۔ انہوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنے آپ کو تحریک آزادی کشمیر کے ساتھ کس طرح سے منسلک کیا، اس سے تمام پاکستانی اس ساری معلومات کے بارے میں جانتے ہیں۔ اب بات یہ کرتے ہیں کہ ممبئی حملے 2008 میں جو ممبئی حملے ہوئے، جن میں 164 سویلینز مارے گئے اور اس میں 5 امریکی بھی شامل تھے، اس کا ملبہ بھارت نے حافظ سعید پر اور ان کی تنظیم پر ڈالا، اور اقوام متحدہ جیسے انٹرنیشنل پلیٹ فارمز میں یہ باتیں کی کہ حافظ سعید ایک دہشت گرد ہیں، ایک ٹیررسٹ ہیں جو کہ پاکستان میں سر عام گھومتے ہیں، اور سیکیورٹی ایجنسی، سیکیورٹی ادارے ان کو پکڑتے نہیں ہیں۔ حافظ سعید صاحب کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ حافظ سعید صاحب ڈبل ایم اے، ایک پنجاب یونیورسٹی سے انہوں نے ایم اے کیا، اور دوسرا ایم اے انہوں نے کنگ ساؤتھ یونیورسٹی سے اسلامک اسٹڈیز میں کر چکے ہیں، مقرر بھی ہیں، اور ان کے ماموں جو تھے وہ بھی ایک نامور خطیب تھے۔ 2002 اکتوبر میں بھی انہیں ہاؤس اریسٹ کیا گیا۔ جولائی 11 2006 کو جو ممبئی ٹرین بامبنگ ہوئی، اس پر بھی بھارت کی طرف سے یہی رد عمل دکھایا گیا کہ اس کے پیچھے بھی حافظ سعید کا ہاتھ ہے، اور 9 اگست 2016 کو ایک ماہ بعد انہیں دوبارہ ہاؤس اریسٹ کیا گیا، اور پھر 28 اگست کو لاہور ہائی کورٹ کے آرڈرز پر انہیں وہاں سے چھوٹ مل گئی، ہاؤس اریسٹ سے، نظر بندی سے، گھر میں جو وہ اپنے قید تھے اس سے ان کو آزادی ملی۔ اب جو درخواست جمع کروائی بھارت نے اقوام متحدہ میں نومبر 2008 میں، اس کا متن کیا رکھا؟ اس کا متن بھارت نے یہ رکھا کہ ٹرین بامبنگز کا اور ممبئی حملوں کا، اور پاکستانیوں کو جہاد کی طرف راغب کرنے میں، پاکستانی بچوں کو جہادی بنانے میں حافظ سعید اپنا کلیدی اور اہم کردار ادا کر رہے ہیں، اور یہ انٹرنیشنل پاورز کو چاہیے کہ وہ انہیں پکڑے۔ اور انٹرپول نے بھی اگست 2009 میں ریڈ کارڈ نوٹس جاری کیا، جس میں ذکی الرحمان لکھوی اور حافظ سعید صاحب کے نام شامل تھے۔ یہ تو تھے ان کے خلاف جو بھی بھارت کی طرف سے باتیں کی جا رہی تھیں۔ اور جنوری 2015 میں تسنیم اسلم جو کہ سابق ترجمان دفتر خارجہ ہیں، انہوں نے بتایا کہ تمام کل عدم تنظیموں کے اثاثے منجمد کر دیے گئے ہیں، اور حافظ سعید اور کچھ ایک دو اور نام لیے ان کا بیرون ملک سفر پر بھی پابندی عائد کر دی ہے۔ کچھ پاکستانی سیاستدان ان کے انٹائے جاتے ہیں اور کچھ ان کی حمایت میں جاتے ہیں، مگر حافظ سعید پاکستانیوں کے لیے ایک ہیرو کی حیثیت بھی رکھتے ہیں۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ پاکستانیوں کے لیے سیلاب ہو، زلزلہ ہو، مسئلہ کشمیر ہو، یا مسلمانوں کا مسئلہ کوئی اور مسلمانوں کا مسئلہ ہو، دنیا میں فلسطین کا مسئلہ ہو، اس پر بھی اپنی آواز حافظ سعید بلند کرتے ہیں۔ اور امریکہ نے 2005 میں ایک رپورٹ جاری کی، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں۔ اس رپورٹ کا متن تھا، اس رپورٹ میں یہ کہا گیا کہ سیلاب زدگان کے لیے سب سے زیادہ کسی نے کام کیا تو حافظ سعید کی جماعت نے، اور ابھی بھی یہ فنڈ ریزنگ بھی کرتے تھے، یہاں پر پھرتے بھی تھے۔ اور جب ان کے اوپر امریکہ نے باؤنٹی رکھی 10 ملین کی، غالباً 1 کروڑ کی، 1 اپریل 2012 کو جب ان پر 10 ملین کی باؤنٹی رکھی، اس کے بعد مختلف میڈیا چینلز نے، مختلف صحافیوں نے ان کو ٹیلی فون لائن پر لیا اور ان سے یہ دریافت کیا کہ آپ کے سر پر تو انعام ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں تو پاکستان میں رہتا ہوں، پاکستان کی ویلفیئر کے لیے کام کرتا ہوں، پاکستانیوں کے حق کے لیے آواز بلند کرتا ہوں، کشمیر میں جو خون بہایا جا رہا ہے اس کے لیے اپنی آواز بلند کرتا ہوں، تو مجھے کسی نے کیوں پکڑنا؟ مگر دوسری طرف سے بھارت کی طرف سے بہت بڑا ایک پریشر تھا، نیگیٹو پریشر تھا، پروپیگنڈا بھی تھا۔ اور اگر آپ وہ رپورٹس دیکھیں جو بھارتی میڈیا این ڈی ٹی وی پر چلتی رہیں، بھارتی ٹی وی چینل اے بی پی پر چلتی رہیں، اور جو ان کے نیوز چینلز ہیں آج تک ان پر چلتی رہیں، تو وہ انتہائی مضحکہ خیز اور ریڈیکیولس تھی۔ اور وہ رپورٹ اتنی ڈسٹورشس رپورٹ تھی، ایکسپلائٹیٹیو رپورٹ تھی کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے سے قاصر ہوں۔ اس رپورٹ میں کہا گیا کہ جو سیمینریز ہیں، جو یونیورسٹیز ہیں اور کالجز ہیں حافظ سعید کی زیر نگرانی، وہاں پر باقاعدہ طور پر بچوں کو دہشت گرد بنایا جاتا ہے۔ اور وہ ویڈیو کلپس جو بھارتی ٹی وی چینلز نے اپنے نشر کیے اپنے پروگرامز میں، وہ کلپس میں بچے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے جب کہا گیا کہ ان کو دہشت گرد بنایا جا رہا ہے۔ تو بھارت کو خاصی تکلیف تھی حافظ سعید سے، کیونکہ مسئلہ کشمیر پر وہ شخص اپنی آواز ہمیشہ سے ہی بلند رکھتا تھا، اور دوسرے دنیا والوں کو بھی اس بات کی تنبیہ کرتا تھا کہ آپ بھی مسئلہ کشمیر کا
حصہ بنے. یہ مسئلہ پاکستانیوں کا مسئلہ نہیں, یہ مسئلہ پوری دنیا کے انسانوں کا مسئلہ ہے, اور یہ انسان ہی اسے حل کر سکتے ہیں. اپنی آواز اقوام متحدہ میں اور انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پر بلند کرنی ہوگی. اب بات کرتے ہیں ایک اور اہم مسئلے پر جو اس وقت اتنا ان مسئلوں کے حساب سے اتنا اہم تو نہیں, مگر سوشل میڈیا پر خاصی تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آفیشلز کو بھی, اور لوگ بھی اس پر باتیں کر رہے ہیں. جو ٹیکسی سروسز تھیں اوبر اور کریم, ان پر پابندی عائد کر دی گئی ہے. یہ ٹیکسی سروسز کیا تھیں؟ آپ اپنے اسمارٹ فونز میں ایک اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرتے تھے اوبر اور کریم, اور اس حساب سے پھر آپ اپنی لوکیشن میپ پر شیئر کرتے تھے. وہاں پر آپ کو ساتھ السلام علیکم, ہمیں اس وقت ٹیلی فون لائن پر جوائن کریں پروفیسر تنویر قیوم صاحب, ٹرانسپورٹیشن ایکسپرٹ ہیں, فاؤنڈنگ چیئرمین یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی بھی ہیں. السلام علیکم سر. سر آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم سر. پروفیسر صاحب میری آواز سن پا رہے ہیں؟ پروفیسر صاحب, یہ پاکستان میں جو اس وقت سوشل میڈیا پر خبریں گردش کر رہی ہیں اور عوام بھی اس پہ اظہار برہمی کر رہے ہیں کہ اوبر اور کریم تو ایک مثبت ٹیکسی سروس تھی, آخر اسے بند کیوں کیا گیا؟ آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ ٹرانسپورٹیشن ایکسپرٹ ہیں آپ کس چینل سے بول رہے ہیں؟ اردو پوائنٹ لائیو پروگرام میں آپ کی ٹیلی فون لائن کنیکٹ ہو چکی ہے. آپ سے سوال یہ ہے کہ جو اوبر اور کریم کی سروسز پاکستان میں بند کر دی گئی ہیں, اس کی کیا وجوہات سمجھتے ہیں؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک جو بڑی وجہ ہے وہ البراق ٹیکسی ہے. اگر آپ وہ دیکھے جا کے ادھر بلی ورڈ پہ تو ان کا جو ہیڈ کوارٹر ہے, آپ ٹیکسیاں ادھر بھری پڑی ہیں. اچھا, دیکھیں یہ جو ٹیکسی سروس ہے اوبر اور کریم, ٹھیک ہے, اس میں تھوڑا سا ذرا لاؤڈ بولیے گا, ذرا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی مین وجہ البراق ٹیکسی کیبز ہیں. اچھا, کہ وہ چلنی کم ہو گئی ہیں, اور وہ اگر ان کے ہیڈ کوارٹرز پہ دیکھیں تو وہاں آپ کو کھڑی بہت زیادہ ان کا حال بھرا ہوا نظر آئے گا پارکنگ جو وہاں پہ کرنی. اور یہ جو سروس ہے یہ ایک عام بندے کی سروس تھی, عام لوگ جو تھے اس کو استعمال کر رہے تھے, اور یہ ایک قسم کی ریسورسز تھی, آپٹیمائزیشن تھی کہ جو لوگ گھر میں فارغ اوقات بیٹھے ہوئے ہیں جی, تو وہ اپنی کار بھی ان کی فارغ ہے, ٹائم بھی ہے, تو وہ اس کو استعمال کرتے ہیں لوگوں کی سروس کے لیے. اور پھر یہ ایزیلی اپروچیبل ہے, اس میں کوئی پارکنگ ٹیکسی اسٹینڈ بھی بنانے پڑتے ہیں جی, تو ایزیلی آپ کو اپروچ ہو جاتی ہے, ٹیکسی آپ کو مل جاتی ہے. اور یہ اتنا سستا پروگرام تھا کہ یہ عام لوگ اسی سے چلنا شروع ہو گئے تھے, ٹیکسی لینا شروع ہو گیا. لاہور میں آپ کو دیکھو پہلے کہاں ٹیکسیاں ہوتی تھی, بالکل, اور کہاں بہت مہنگی ہوتی تھی, رکشے والے خوب لوٹتے تھے. جی جی بالکل. اور یہ پورے ملک میں یہ دیکھیں کہ پوری دنیا میں ورلڈ وائڈ یہ 7 سالوں میں پوری ورلڈ میں چھا گئی, اور 56 کنٹریز میں ہے یہ, اور 545 سٹیز میں ہے. ٹھیک ہے, ہر جگہ کچھ لیگل سوٹس بھی کیے گئے ہیں, کچھ حادثات بھی ہوئے, کچھ واقعات بھی ہوئے, تو اس کی بہتری تو ہو سکتی ہے. یہ دیکھیں اوبر ایک ایسی آرگنائزیشن ہے کہ جو 1.5 بلین اس نے 2015 میں ریونیو جنریٹ کیا, اور ان کے پاس کوئی وہیکل اون نہیں کرتے, یہ کوئی وہیکل اون نہیں کرتے. جی, ایپلیکیشن بیس ان کا کاروبار ہے, ایپلیکیشن ہے ان کے پاس, ایپ ان کے پاس ہے, اور ایپ سے بندے کو یہ اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ ڈرائیور کا نام کیا ہے, گاڑی کا نمبر کیا ہے, گاڑی کون سی ہے, کہاں جا رہے ہیں, ٹریک ہو جاتا ہے. تو یہ سروس بہت اچھی ہے. اس کو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کو ریگولرائز کرے, اور اس کو پابندی نہ لگائے, اس کو چلنے دے, اور اس کو ریگولرائز کرے, تاکہ جو فائدہ عام پبلک کو ہو رہا ہے وہ اس سے مستفید ہوتے رہیں وہ. اچھا, انہوں نے موقف یہ پیش کیا کہ یہ گاڑیاں شاید رجسٹر نہیں ہیں, رجسٹر کس طرح سے ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں یہ ایپ جو اوبر والے ہیں ان کے ساتھ گاڑی بھی رجسٹر ہوتی ہے, وہ گاڑی کو چیک بھی کرتے ہیں, ڈرائیور بھی رجسٹر ہوتا ہے, ڈرائیور کا سارا ڈیٹا ان کے پاس ہوتا ہے, اور ساری موومنٹ ہوتی ہے, اس کے تھرو ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں ساری. وہ سارے کنٹرول, اب اپن نے اپنا ایک ہیڈ کوارٹر بھی بنا لیا ادھر ماڈل ٹاؤن میں, بلڈنگ بنا لی ہے, یہ سارا کنٹرول ہوتا ہے. اس کو ان کو ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے, پھر بندے کو خود پتہ ہوتا ہے کہ یار کون سا ڈرائیور کس کے ساتھ جا رہا ہوں, کہاں پہ جا رہا ہوں. کچھ مسئلے تو ہوتے ہیں نا, وہ دوسری ٹیکسی کمپنیوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں کہ وہ لوگوں کو لوٹ لیتے ہیں, ریپ کر لیتے ہیں, اور قسم کے کرمنل کیسز ہوتے ہیں, اور پھر ڈرنک ڈرائیورز ہوتے ہیں. اس میں تو ڈرنک ڈرائیورز بھی ایک اسٹڈی ہے کہ اس میں ڈرنک ڈرائیورز کم ہوتے ہیں. اب تو پروفیسر صاحب رکشے بھی انہوں نے لانچ کر دیے, اوبر رکشا. ہاں, تو وہ اس سے بھی سستا ہے, رکشے والا جو سلسلہ ہے. ہاں جی بالکل. یار مجھے پہلے یہ بتائیں کہ یہ جو چنچی ہے
یہ بغیر لائسنس کے, بغیر روٹ کے, بغیر کسی چیز کے یہ چل رہے ہیں. جی جی ان کو تو یہ کنٹرول کر نہیں سکے, اور برات کی وجہ سے, کمیشن نہ ملنے کی وجہ سے ان کو آج ان کو کمیشن دے دو, آپ سندھ گورنمنٹ کو دے دو, پنجاب کو دے دو, تو یہی فیوریٹ ہو جائیں گے ان کے, ابر بھی اور کریم بھی. سارا مسئلہ پیچھے کمیشن کا ہے. اور کیا ہوگا, یہی ہوگا کہ اب رات رک رہی, رات چل دی گئی. ٹھیک ہے جی پروفیسر صاحب, بہت شکریہ آپ کے قیمتی رائے کا. پروفیسر تنویر قیوم صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے, اور ان کا کہنا تھا کہ اوبر اور کریم کو اس وجہ سے بند کیا گیا کہ کمیشن نہیں مل رہی تھی. اگر کمیشن دیتے تو یہ بھی چل سکتی تھی, عوام کے فائدے میں یہ سروس تھی. یہ رائے رکھتے تھے پروفیسر تنویر قیوم صاحب. اب بات کرتے ہیں ایک اور اہم معاملے کی طرف, آپ کی توجہ مرکوز کرنا چاہ رہا ہوں. جو دودھ کا مسئلہ پاکستان میں کئی سالوں سے رہا ہے, مگر اب اس پر توجہ دی گئی, میڈیا کی نظر تھی, اور حکومت پاکستان کو بھی, پاکستان مسلم لیگ نواز کو بھی اس پر کریڈٹ دیا جانا چاہیے, جنہوں نے یہ سارے ٹیسٹ کروائے اور ساتھ لیبز میں سیمپلز بھیجے دودھ کے. جو پیسچرائزڈ ملک تھا, جو کہ پیسچرائزیشن کا کیا پروسیس ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, پیسچرائزڈ ملک کیا ہے, اور سب سٹینڈرڈ ملک کو روکنے کے لیے کس طرح سے انہوں نے اقدامات ادا کر رہے ہیں اور کر رہے ہیں. سپریم کورٹ میں بھی یہ مسئلہ چل رہا ہے, ثاقب نثار صاحب اس کیس کو خود سن رہے ہیں, تو حکومت پاکستان کو بھی اس کا کریڈٹ جاتا ہے, اور جو سٹنٹس والا مسئلہ تھا اس کا کریڈٹ بھی حکومت پاکستان کو جاتا ہے. اچھے کام بھی بے شمار ہیں حکومت پاکستان کے. تو بات کرتے ہیں اس دودھ کے حوالے سے. رانا تنویر منسٹر سائنس, اور جو کہ سائنس اور ٹیکنالوجی منسٹر ہیں, رانا تنویر صاحب نے یہ کہا کہ ہم نے UHS کو 16 سیمپلز بھیجے ٹیسٹ ہونے کے لیے. پیسچرائزڈ ملک آخر کیا پروسیس ہے؟ یہ دودھ کو 145 ڈگری فارنہیٹ پر گرم کیا جاتا ہے ایک دم, اور پھر اسے ٹھنڈا کیا جاتا ہے تاکہ جو اس میں بیکٹیریا ہیں, جتنے بھی اس میں جراثیم ہیں, وہ مر جائیں اور دودھ پینے کے لیے قابل استعمال دودھ ہو. 6 جو برانڈز تھے, اور 6 پھر برانڈز کا انہوں نے ذکر کیا, آلپرس, نیسلے, ملک پیک, ڈے فریش, گڈ ملک, نورپور, اور اس میں حلیب, فل کریم, یہ ملک شامل تھے. اور انہوں نے کہا کہ یہ دودھ پینے کے قابل ہیں, ایک دودھ ان میں سے پینے کے قابل نہیں ہے. جو پہلے رپورٹ آئی اس میں یہ کہا گیا کہ جو ایک پریما ملک ہے, جو پہلے رپورٹ آئی اس کے مطابق یہ کہا گیا کہ پریما ملک جراثیم سے پاک ہے, اور اس میں وہ جو مٹیریل ہیں, جو مردوں کو پریزرو کرنے کے لیے فلورین اور اس طرح کی کریموں کا استعمال کیا جاتا ہے, وہ اس دودھ میں شامل نہیں ہیں. تو لوگ وہ بھی لے کر پینا شروع ہو گئے, مگر اب جو رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق اور بھی کچھ اس میں برانڈز شامل ہیں جو کہ پینے کے قابل ہیں. ایک اور آج موضوع پر گفتگو کرتے ہیں. نواز شریف صاحب اور فلسطینی جو صدر ہیں, فلسطینی جو CEO ہیں, ان میں ملاقات ہوئی ہے اور ان کا خیر مقدم کیا گیا, ان کو وارم ویلکم کیا گیا, اور نواز شریف صاحب نے ایک کلیئر کٹ پیغام دنیا کو دیا کہ مسئلہ فلسطین پر, سرحدوں کی خلاف ورزی پر, آئینی تجاوزات پر, اور لوگوں کی نسل کشی پر, جو فلسطینی ہیں جن کو اسرائیلی مار رہے ہیں, شہید کر رہے ہیں, ان کی یونیورسٹیاں تباہ کر رہے ہیں, ان کا جینوسائیڈ, باقاعدہ نسل کشی کی جا رہی ہے, اس پر پاکستان فلسطین کے ساتھ ہے, مسلمانوں کے ساتھ ہے, اور ان کی آواز کو ہر ممکنہ پلیٹ فارم پر بلند کیا جائے گا. تو یہ بھی بڑا ایک اچھا گیسچر گیا پاکستانی حکومت کی طرف سے کہ کلیئر کٹ اب انہوں نے رسپانس دیا کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں, اور اسرائیلی جو وہاں پر ظلم اور بربریت کی داستان رقم کر رہے ہیں اس کی ہم پرزور پاکستان مذمت کرتا ہے, حکومت پاکستان مذمت کرتی ہے, اور پاکستان کا بچہ اس کی مذمت کرتا ہے. یہ تھی آج کی اہم خبریں جو ہم نے اپنے پروگرام نیوز روم ود رخشان میر میں آپ کے ساتھ شیئر کی. مزید کوئی اپڈیٹ آئے گی تو آپ کے ساتھ ضرور لائیو شیئر کریں گے. وزٹ کرتے رہیے ہماری ویب سائٹ www.urdupoint.com. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.